अल्हम्दुलिल्लाह सलातन व सलामुन अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम हाज़रीन, आज की इस मुबारक रात की इन मुबारक सातों में जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो रूहानी दुनिया में तौबा की अहमियत। सबसे पहले तो ये अर्ज है कि शब बारात की जो रात है बड़ी एक अहम रात है, बड़ी मुबारक रात है। इसका जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में भी आया है, तफसीर के अंदर भी आया है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे लैला मुबारका कहा है और हज़रत इकरमा से ये रवायत है कि इससे मुराद शब बारात है। इसी तरीके से इस रात के मुतालिक, इसमें रोज़ा रखने के मुतालिक सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने किसी आदमी से पूछा कि तुमने शबान के वस्त में रोजे रखे हैं? तो उसने जवाब दिया नहीं, और फरमाया कि जब रोजे खत्म कर लो तो 2 दिन के रोजे रखना। इस हवाले से इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने और दीगर मुहद्दिसीन ने लफ्ज सर की वजाहत करते हुए लिखा है कि इससे मुराद जो है वो शबान का निस्फ है और इससे मुराद शबान के रोजे हैं। इसी तरीके से इस रात में इबादत करने के मुतल्लिक बहुत सारी जो गुफ्तगू मौजूद है, हदीस में बड़ी तफसीर मौजूद है। मैं सिर्फ चंद अकाबरीन उम्मत के अकवाल पेश करना चाहता हूँ ताकि मामला जो है वो वाज़ेह हो। यहाँ मेरे पास किताब है अल-मौसूआ अल-फ़िक़हिया, इसकी जिल्द नंबर 34 है। इसमें मौजूद है कि जमहूर फुक़हा का ये मज़हब है कि 15वीं शबान की रात क़याम करना चाहिए और ये अमल जो है वो मुस्तहब है। इसी तरीके से हज़रत इमाम सूफिया अबू तालिब मक्की अलैहिर्रहमा क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन मशाइख़ किराम शब बारात में इज्तिमा करते हैं, सलात व खैरात करते हैं, बाजमात जो है वो नमाज अदा करते हैं और आगे फरमाते हैं कि सलातुल खैर जो है वो उसको बाजमात अदा करते हैं और ये वो नमाज है जो 100 रकात में मुश्तमिल है। खैर ये नफल नमाज है, न फर्ज है, न वाजिब है, न मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं है, मतलब यानी कि सुन्नत नहीं है। इसके बाद इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की जो बड़ी अहम रात है, इस रात में इबादत भी करनी चाहिए। और आप रहमा ने आया उलूम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो फ़राइज़ हैं और मुख्तलिफ किस्म की इबादत का तज़किरा किया है। इसी तरीके से गौसुल आज़म ने गुनियतुत तालिबीन में भी इस पर बाब बांधा है और इस पर बड़ी तफसील से आपने ये वज़ाहत की है। तो और दीगर भी जो इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी ने और दीगर उलमा ने बड़ी तफसील से इस मसले पर लिखा है। अच्छा, इसके बाद मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत मुबारका पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतताहिरीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, इन्नल्लाहा युहिब्बुल तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और तहारत इख्तियार करने वालों से भी मोहब्बत फरमाता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने 2 चीजों का जिक्र किया है और 2 ग्रोहों से इजहार मोहब्बत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है कि मैं तव्वाबीन से भी मोहब्बत करता हूँ और तहारत हासिल करने वालों से भी मुझे मोहब्बत है, वो भी मेरे महबूब है। अब इस आयत मुबारका को गौर से देखें तो कुरान पाक ने तहारत से कबल तौबा का जिक्र किया है और तहारत से कबल तौबा का जिक्र करके यहाँ इस बात की वजाहत की है कि तौबा जो है वो पहला रास्ता है। क्योंकि देखिए
طہارت جو ہے وہ عبادت کے لیے ضروری ہے. عبادت کرنے کے لیے طہارت کا ہونا لازم ہے. طہارت وہ راستہ ہے جس سے آپ گزر کر عبادت کریں گے, اور وہاں تک جانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے توبہ کرنی ہوگی, اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی, اور اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر آنا ہوگا. کیونکہ آج کی گفتگو حضرات صوفیاء تک اور روحانی دنیا میں اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے, تو لہذا میں صوفیاء حضرات کی توبہ کے چند واقعات آج کی گفتگو میں عرض کروں گا. اس حوالے سے حضرت ابو حفص حداد کی توبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ علیہ رحمہ اپنے دور کے کامل اور عظیم المرتبہ بزرگ تھے. عہد شباب میں آپ کو کسی خوبصورت کنیز سے عشق ہو گیا, لیکن وہ کسی طور شادی کے لیے رضامند نہ ہوئی, اور بعد تذکرہ نگاروں نے اسے یہودی رشیدہ لکھا ہے. تب یہ نیشا پور کے ایک مشہور جادوگر سے ملے اور اس سے اپنا مقصد بیان کیا. جادوگر جو تھا وہ کافر تھا. اس نے کہا کہ 40 دن کا چلہ ہے, ان 40 دنوں میں ہر قسم کی عبادت تو چھوڑنی ہے, بلکہ کوئی نیک عمل بھی تم سے نہ ہو, اور پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کا جادو مکمل نہ ہو. اب 40 روز بھی گزر گئے. اسی کیفیت میں آپ نے نہ کوئی نیک عمل کیا, نہ عبادت کی, مگر اس کے باوجود کوئی مراد نہ بنائی, اور یہ دوبارہ جادوگر کے پاس تشریف لے گئے. وہ بڑا حیران ہوا کہ میرا جادو تو کبھی ناکام ہی نہیں ہوا, آج کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے جادوگر نے کہا ان سے کہ تم غور کرو کہ تم نے کوئی نیک کام تو نہیں کر دیا, تم سے کوئی عبادت تو نہیں ہوگی. بڑی سوچ وچار کے بعد بڑا سوچا, بڑا انہوں نے ذہن پہ زور ڈالا. انہوں نے بتایا کہ صرف ایک کام ہو گیا ہے جسے شاید تم نیکی کہہ سکو, یعنی وہ تمہارے نزدیک نیکیوں میں شمار ہو سکے. تو اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے, مجھے بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے, تو میں نے اس ارادہ سے اسے اٹھا کر دور کر دیا کہ کوئی اس سے جو ہے وہ ٹھوکر نہ کھائے. یہ سن کر جادوگر نے کہا ہائے افسوس, اس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے خدا کی عبادت سے گریزاں ہیں اور اس کی مخالفت میں دلیر ہے کہ جس نے باوجود تمہاری برائی میں ملوث ہونے کے ایک معمولی سی نیکی کا بھی رائگاں نہیں جانے دیا, اور اس نے آپ کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور آپ کو اس کفر کی دلدل میں نہیں جانے دیا. تو یہ سننا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں توبہ کر لی اور تقوی میں پھر ایسا مقام حاصل کیا کہ راہ طریقت میں آپ کا شمار ان ممتاز مشائخ میں سے ہوا جو اہل کشف بھی ہیں اور اہل کرامات بھی ہیں. اس سلسلہ میں حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے, لیکن ان کے واقعہ پر روشنی ڈالنے سے قبل میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوح ہو. یہاں علماء کرام نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ توبۃ نصوح سے مراد سچی توبہ ہے, پکی توبہ ہے, اور ایسی توبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو, انسان بڑا خالص ہو کر تزکیہ نفس کے ساتھ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے اور اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور یہ توبہ جو ہے وہ توبۃ نصوح کہلاتی ہے. بعض مفسرین نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ توبۃ نصوح سے مراد کوئی نصوح شخص تھا, یعنی یہ لفظ تلمی کے طور پر استعمال ہوا ہے اور نصوح کے واقعے کی جانب اشارہ ہے. اب میں وہ واقعہ بھی مختصر کر دیتا ہوں کہ نصوح نامی ایک شخص تھا جس نے بھیس بدل کے ایک دربار کے اندر, خواتین کے دربار کے اندر نوکری حاصل کر لی, اور وہ ملکہ کو اور اس ملکہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کو تیل کی مالش کیا کرتا تھا. اس نے خاتون بن کے, خاتون کا گیٹ اپ جو ہے وہ خاتون کا روپ دھار کر بیروپیہ بن کے اس نے یہ عمل شروع کیا. تو اس اثناء میں ایک دن کیا ہوا کہ اس ملکہ کا ہار گم ہو گیا. جب اس ملکہ کا ہار گم ہوا تو اس نے کہا کہ سب کی تلاشی لو کہ ممکن ہے کسی خادمہ کے پاس سے وہ نکل آئے.
تو سب خادماؤں کو لائن میں لگا کر ان کی تلاشی شروع کی گئی. جب یہ تلاشی شروع ہو رہی تھی تو نسو بڑا پریشان ہوا. اس نے رب کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یا اللہ، اے میرے مولا، آج کے دن اس گنہگار کو، اس سیاکار کو، اس بدکار کو بچا لے. آج کے دن میری لاج رکھ لے. قسم تیری عزت کی مجھے کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اس کام کو چھوڑ دوں گا اور تیرے حضور ایسی توبہ کروں گا کہ جو انشاءاللہ مقبول ہوگی. لیکن جیسے ہی اس کے پاس تلاشی لینے والے آئے، وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. تو لوگوں نے کہا جب تمہارے قریب آئے تو تمہارے قریب آنے کے سے قبل ہی ایک شخص نے یہ بات بتا دی کہ ہار مل گیا ہے. تو یہ سننا تھا. تو اس نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اس کے بعد اپنا اظہار بھی کر دیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ توبہ تھی، سچی توبہ تھی، پکی توبہ تھی کہ اس نے اپنے گناہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور دوبارہ جو ہے وہ اس گناہ کے قریب نہیں گیا. یہاں توبہ کی مختلف محدثین نے اور مفسرین نے شرائط پیش کی ہیں اور شرائط جو ہے وہ درج کی ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہے. لیکن توبہ کی شرائط کو اگر مختصر طور پہ بیان کیا جائے تو پہلی شرط ندامت ہے اور دوسری اور اہم شرط اخلاص ہے. گناہ پہ نادم ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ندامت نہ ہو تو پھر گناہ سے توبہ نہیں ہو سکتی، جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات کہ سچے دل سے اس گناہ سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا. اور یہاں ایک اور بات جو بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں آج کل ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں توبہ کی بڑی اہمیت ہے، جہاں توبہ کرنی بڑی ضروری ہے، وہاں گناہ کی امید پہ توبہ کرنا، یعنی اس طرح توبہ کرنا کہ یار آج گناہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں کل توبہ کر لیں گے، یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ رویہ بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، ابھی کچھ ہو رہا ہے، جوانی میں ایسا ہے تو آئندہ کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو توبہ کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، مجھے ایک بات میں نے پڑھی تھی ملفوظات اشرف بڑی تھانوی صاحب میں، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو عملی کمزوری ہے، انسان پہلے عملی طور پہ کمزور ہوتا ہے اور وہ بدی کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب وہ اپنے گناہ پر دوام حاصل کرتا ہے اور دائمی اس کا رویہ بن جاتا ہے تو دائمی گناہ جو ہے وہ اسے وہاں سے اکھاڑ کر، گناہ سے اکھاڑ کر بدعقیدگی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو اس کا گناہ ہے وہ اس کا عقیدہ بھی خراب کر دیتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس گناہ کی جسٹیفیکیشن کرتا ہے، وہ اس گناہ کو معاذ اللہ صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس گناہ کی جو ہے وہ تعویلیں پیش کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کے زمانہ میں کچھ ہمارے کولیگ سے تو ایک دفعہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ خاتون کا پردہ کرنا نہ کرنا یہ اس کی چوائس ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اور اس کو انہوں نے دفاع بھی کر رہے تھے کچھ خواتین حضرات. تو میں اس پہ یہی، میں نے بھی یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ جب آپ ایک چیز پہ گناہ پہ دوام حاصل کرتے ہیں، دیکھیں پردہ شریعت کے اندر فرض ہے، اس میں چوائس نہیں ہے کسی کی، وہ چوائس نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، فرض یا واجب ہے. تو اب آپ اس کو چوائس بنا دیں گے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو عملی جو کمزوری ہے وہ آپ کے عقیدے کی طرف آ رہی ہے، اور آپ اگر بد عملی کے اندر ملوث رہتے ہیں، بد عملی پر جو ہے وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بد عملی آخر کار بد عقیدگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کو سے جو ہے وہ ہر وقت نادم ہونا چاہیے. اسی طرح صوفیاء کے واقعات میں ایک اور واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ حسن بصری کے حالات و مراقب بیان کرتے ہوئے آپ کے دست اقدس پر شمعون آتش پرست کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا کہ یہ آپ کا پڑوسی تھا. جب مرض الموت میں مبتلا ہوا اور جسم سیاہ پڑ گیا تو آپ نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور طائب ہو کر اسلام قبول کر لے. اس نے کہا میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں. پہلی بات، جب دنیا بری شے ہے تو پھر مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب موت کو
یقینی تصور کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ موت آئے گی، اور موت کے آنے میں کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کرتے، موت کو پکا سمجھتے ہیں، اور اس پر ان کا ایمان ہے کہ موت آئے گی، اس کے باوجود اس کا توان نہیں کرتے۔ اور تیسری بات، جلوہ خدا بندی کو سب سے اعلیٰ نعمت جانتے ہوئے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے بھی رضائے الہی کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں؟ یعنی اس نے کہا یہ تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پہلی بات کہ دنیا بری شے ہے، تو مسلمان کیوں نہیں سلوک کر رہے ہیں اس کی؟ اگر موت یقینی ہے اس کا سوال نہیں کرتے، اور خدا بندے جلال کی جو دیدار ہے، اس کا جو جلوہ ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود یہ حضرات جو ہے وہ رضائے الہی کے خلاف کام کرتے ہیں، خدا کی رضا کے خلاف جاتے ہیں اور بدعملی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال ہیں، مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت تو ضرور مانتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کی پوجا کی ہے، اگر ہم دونوں آگ میں کود پڑے تو وہ ہم دونوں کو برابر کرائے گی یا تیری پرستش کے باعث تجھے محفوظ رکھے گی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہا اور ہاتھ میں آگ اٹھا لی، دست مبارک آگ کے نقصان سے محفوظ رہا۔ اس سے شمعون آتش پرست بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میرے مسلمان ہونے کے بعد اللہ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے آپ اپنی طرف سے آج لکھ کے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے آج لکھ کر دیا، اور جب اس نے توبہ کی اور عہد نامہ لے کر صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو قبر میں دفن کرتے وقت کفن میں یہ عہد نامہ میں لکھ دینا، تاکہ روزے معاشر میں یہ میرے مومن ہونے کا ثبوت ہو۔ یہ حضرت شمعون کی توبہ تھی، اور بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت صوفیاء کرام کے حوالے سے آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں صحابہ کرام کا تذکرہ کروں، کیونکہ ان سے بڑھ کر امت کے جو ہے وہ انبیاء کے بعد ان سے بڑھ کے بہترین انسان کوئی نہیں، اور انہوں نے انسانی جبلت کے ساتھ اور انسانی خصوصیات کو اپنے اندر سموتے ہوئے بہترین جو ہے وہ انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بے شک وہ جبلت جو ہے وہ انسانی جبلت ہے، اس سے ماورا نہیں تھے، ان کے اندر بھی بشریت کے تقاضے بذریعتم موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے جس انداز سے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنے آپ کو جس طریقے سے اسلام کے لیے پیش کر دیا، وہ قابل دید ہے۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور اس توبہ کا تعلق 3 صحابہ سے ہے، جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور ایک اور صحابی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو لے کر غزوہ تبوک کے لیے آپ رسول اللہ نے جو کوچ فرمایا، تو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا طویل تھا اور بڑا جام غسل تھا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ایک اونٹ پر صحابہ کرام باری باری سوار ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ صرف ایک ہی کھجور پر ساری رات بسر کرنا پڑتی ہے، اور پانی بڑا کامیاب ہے، یہاں تک کہ اہل سیرت نے لکھا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جو پانی تھا اس سے پیاس کو بجھاتے۔ یہ بات بھی بعض جگہ پر موجود ہے، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمان بھی تھے، وہ کچھ جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے برا سفر جہاد پہ روانہ ہوئے۔ اب صحیح بخاری کی یہ حدیث یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں کہ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور مالی جو حالت تھی وہ بڑی اچھی تھی، میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہ ہوئے۔ جمعرات کے دن حضور نبی اکرم اپنے 30,000 جوانوں کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی فارغ ہو کر
वो आवाज बंद हो गई थी। जी मुमताज तैमूर साहब, आवाज बंद हो गई थी, अभी आवाज आ रही है, अभी शुरू करें। अब ठीक है सर, आप जी तो मैं हजरत काब बिन मालिक के हवाले से बयान कर रहा था कि वो बयान करते हैं कि मेरे पास 2 जानवर थे, तो ऐसे इससे कबल मेरे पास कभी भी नहीं हुए। तो फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन हुजूर नबी अकरम अपने 30,000 जानसारों के हमरा तबूक जब रवाना हुए, मैंने दिल में सोचा कि चंद जरूरी कामों से जल्दी जल्दी फारिग होकर लश्कर के साथ मिलूंगा और इंशाल्लाह लश्कर में शामिल हो जाऊंगा। तो फरमाते हैं कि पहला दिन गुजर गया, मैं कामों में अटका रहा, दूसरा भी गुजर गया, तीसरा भी गुजर हो गया और मुझे फरागत ना मिल सकी। जब बहुत से दिन गुजर गए तो मैंने ख्याल किया कि अब तो लश्कर बड़ा दूर चला गया, अब मेरा लश्कर में शामिल होना ये बड़ा एक मुश्किल काम है और अब मेरा जाना बेसूद है। चुनाचे मैंने लश्कर के पीछे जाने का इरादा तर्क कर दिया और जब मैं बाजार जाता तो मुझे सिवाय उन लोगों के जो नफाक की तहमत से मोहतम से और जिन पर तोहमत की नफाक थी और जो या माजूर थे और या फिर इस काबिल ना थे कि जंग में शिरकत कर सकते, उसके अलावा मुझे कोई मुसलमान दिखाई ना देता। यानी तमाम मुसलमान इस जंग पे गए सिवाय उन चंद लोगों के। तो फरमाते मुझे अपनी इस हरमा नसीबी पर बड़ा दुख होता, मैं बड़ा दुखी होता और एक बार ये ख्याल भी आया कि चाहे ताखीर हो गई है, चाहे मैं बहुत पीछे रह गया हूं, फिर भी मैं चला जाता हूं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। फरमाते हैं बावजूद इस सोच के, इरादे के, मैं इस इरादे को अमली जो है वो जामा ना बना सका और वक्त गुजरता गया यहां तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत जो है वो आप वापस आए और आपके आने की इतला आ गई। और हुजूर का ये तरीका था कि जब आप आते तो पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते, नवाफिल अदा करते और फिर हजरत फातिमा तो ज़हरा की जो है वो घर में तशरीफ ले जाते और वहां जाकर जो है वो उसके बाद आप अज़वाज मुतहहरात के जो उनके घर थे उनको रौनक बख्शते और उनके हुजरों में जो है वो क़याम फरमाते। तो आप फरमाते हैं कि जब हजूर आए और मस्जिद तशरीफ ले आए और नफलों से फारिग होकर बैठे तो मुनाफिकीन ने अपने अपने उज़र पेश किए और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बहाने पेश किए, उज़र पेश किए और हुजूर ने उनकी ज़ाहिर उज़रदारियों को कबूल कर लिया। और मुझे भी लोगों ने ये मशवरा दिया कि मैं भी हुजूर के सामने कोई उज़र कर दूं, तो मैंने ख्याल किया कि ऐसा करने का फायदा नहीं, मैंने जाकर हुजूर के सामने जो है वो सच्ची सच्ची बात कर दी और सरकार ने सुन के फरमाया अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ा फ़कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीक, फरमाया कि बेशक तुमने सच कहा है और जाओ उड़ जाओ, तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। अब फरमाते हैं कि जब ये बात हुई तो बहुत से लोगों ने मुझे मेरी जो है वो सर्विस की, मुझे ये फरमाया, मुझे ये कहा कि तुमने साफ गोई से काम लेकर अपने आप को मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया है। मैंने ख्याल किया कि वापस जाकर कोई उज़र पेश कर दूं, कोई बहाना बना दूं, लेकिन फिर मान ये ख्याल आया कि एक तो गुनाह कर लिया है, एक तो ये गुनाह किया कि जिहाद में नहीं किया और अब ये दूसरा गुनाह करूं, इस दूसरे गुनाह का मुर्तकिब हो जाऊं कि बारगाह नबूवत में झूठ बोल दूं। मैंने कहा ये जुर्रत मुझसे नहीं हो सकती, मैं हरगिज दरबार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी बयानी से काम नहीं ले सकता, मैं आपकी बारगाह के अंदर ऐसी बात नहीं कर सकता जो हकीकत में मबनी ना हो। और फिर मैंने ये सवाल किया, मैंने पूछा कि क्या मेरे अलावा भी कोई है, तो बताया गया कि एक हलाल बिन उमैया है और दूसरे साहबी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, इंशाल्लाह नाम आता है तो मैं बताता हूँ। तो दूसरे साहबी का भी नाम लिया गया और उसके बाद फरमाते हैं कि हुजूर ने लोगों को हमसे बात करने के लिए मना कर दिया, यानी सरकार ने हुक्म दिया कि इन लोगों से बातचीत नहीं होगी। अब वो फरमाते हैं कि ना अब हमारे साथ कोई बात करे, ना कोई कलाम करे, ना कोई हमारे बात का जवाब दे। तो ऐसा लगने लगा कि ये देश हमारा देश नहीं है, ये वो जगह नहीं है जहां हमने अपनी जिंदगी का एक बड़ा सुनहरा वक्त गुजारा है और एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है। ये वो देश नहीं है जहां उम्र गुजरी है, जिसके कूचा बाजार में हमारी दिन रात से बरोज गुजरे हैं। ये वो देश नहीं लगता, बल्कि बड़ा गैर मानूस सा एक इलाका सा महसूस होता था। और मुझे ये अंदेशा था कि अगर इस हालत में मौत आ गई, अगर मैं इस हालत में मर गया और हुजूर ने जनाना ना पड़ा तो क्या बनेगा। और फरमाते हैं जो दीगर साथी थे
جن دیگر 2 ساتھیوں کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنی اور ان کا فیصلہ اللہ کرے گا، تو فرماتے ہیں وہ دن رات گریا وزاری میں مصروف تھے، اور میں کبھی کبھی بازار جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بازار گیا تو مجھے نہ کوئی سلام کرے اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دے۔ فرماتے ہیں میں لوگوں کی سرد موہری سے تنگ ہو کر، لوگوں کی جو ہے اس سرد روی سے تنگ ہو کر، فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس چلا گیا۔ المختصر میں واقعے کو، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کرتا ہوں۔ آج آ کر انہوں نے کہا کہ کیا اے میرے بھائی تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے۔ میں نے 3 مرتبہ یہ کہا تو وہ خاموش رہے۔ جب 4تھی مرتبہ یہ بات کی کہ اے میرے بھائی کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فرماتے ہیں اس کے بعد میں شکستہ دل وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شاہ غسان کا ایک ایلچی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ بڑی دفاع کی ہے اور تمہاری بے قدری کی ہے، تو میں تمہاری قدردانی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ سن کے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا یہ میری بات بختی ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو منع کر دیا اور 40 دن اسی حال میں گزر گئے۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو 40ویں دن حکم ہوا کہ ہم بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی چلا گیا اور حضور کو سلام عرض کیا، اور پھر یہ دیکھتا کہ حضور لب کشائی کرتے ہیں یا نہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو سرور دو عالم آیا ہے، تو فرماتے ہیں اپنی نگاہ لطف کو میری طرف جو ہے وہ مبذول فرماتے، اور جب میں فارغ ہوتا تو اعراض کر لیتے۔ فرماتے ہیں یہ بڑے صبر لمحات جو تھے، یہ لمحے تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور آخر کار ان لمحات میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہماری توبہ کو قبول کر دیا، اور توبہ کی قبولیت پر آیت نازل فرما دی کہ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلَفُوا، تو وہ تینوں شخص جن کے بارے میں کہا گیا کہ فیصلہ بعد میں ہوگا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جو ہے حتیٰ زمین جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے کشادگی کے باوجود تنگ ہوگی، تضیب کہا گیا، اور زمین تنگ ہوگی، کم ہوگی، اس کا دائرہ جو ہے وہ سگڑ گیا اور ان کی جانیں جو ہے وہ 2 بار ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بجز اس کے کہ اللہ کا لطف ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے۔ اس کے باوجود وہ توبہ میں قائم رہے، انہوں نے توبہ پر جو ہے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اللہ فرمانے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو یہ توبہ کا واقعہ صحابہ کرام کا بھی ہے کہ بڑی صبر آزما ہونے کے بعد انہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ یہاں ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ جہاں پر توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، وہیں پر توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت جو ہے وہ خالصتاً خدا کے لیے کی جائے، اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہو۔ قبولیت اور عدم قبولیت وہ اللہ کی مرضی ہے۔ صوفیاء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس پر میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، اس عابد نے جو ہے وہ 70 سال عبادت کی، 70 سال وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق رہا۔ تو اس زمانے کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کو جا کر بتاؤ کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ رد ہو گئی ہے، یعنی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی، تمہاری عبادت رد ہو گئی ہے۔ تو اس پر جب اس وقت کے پیغمبر نے اس شخص کو بتایا کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ رد ہو چکی ہے، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی، تو اس شخص نے یہ بات سننے کے بعد، اس عابد نے، اس زاہد نے، بنی اسرائیل کے اس عابد زاہد نے یہ بات سننے کے بعد کھڑے ہو گئے اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اور جب رقص کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں رقص کر رہے ہو؟ فرمایا یہ الگ بات ہے کہ میں نے عبادت کی اور میرے خدا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نے کم از کم مجھے یاد تو کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے مجھے یاد فرمایا ہے، میرے لیے کافی ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ خدا کو یاد کرنا، جب یہ توفیق مل جائے کہ آپ خدا کو یاد کر رہے ہوں، یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توفیق ہے. اور آخر میں اس کو ختم کرنے سے قبل میں ایک حدیث پڑھ کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں. سیدنا عثمان بن ابی العاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہے کوئی سوالی اس کو خدا عطا کر دے، اور ہے کوئی شخص جو ہے اللہ سے سوال کرے تو اس کو عطا کیا جائے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دن سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، سوائے زانی کے اور مشرک کے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے دن ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور توبہ قبول فرمائے. آمین بدعاء النبی الکریم الامین. جزاک اللہ محمد ممتاز تیمور صاحب، آپ نے توبہ کے متعلق بہترین طریقے سے ہمیں باتیں سمجھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرمائے. اور اب جن صاحبان نے آج کی تقریر پہ کوئی تبصرہ فرمانا ہے یا سوال کرنا ہے تو وہ تیمور صاحب سے کر سکتے ہیں اور پھر آگے ہم بڑھیں گے. جی ڈاکٹر سبیہ بانو صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوش آئند بات ہے اور بہت مناسب کہ آج کی رات یہ موضوع توبہ کا موضوع اس کا انتخاب کیا گیا. اور یہ تو آج کی رات ہی مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے مومنین کو استغفار کرنے کی اور مغفرت کی، کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا اور تمہارے لیے زمین سے فراواں روزی اگتی اور تمہیں کثرت اولاد اور خوشحالی عطا کی جاتی. تو کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے، اور یہ ایک ایسا نغمہ سرمدی ہے جو انسان کی روح کے بہت قریب ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے. اور جہاں تک استغفار کا تعلق ہے، کچھ یوں ہے، علماء موجود ہیں، کچھ یوں ہے کہ جیسے بہت کوئی قیمتی اور نازک اور ڈیلیکیسی کوئی مٹھائی تیار کی گئی ہو اور اس کو جراثیم اور مکھیوں سے بچانے کے لیے کوئی انتہائی نازک اور خوبصورت جالی تیار کی جائے کہ اس سے اس کو ڈھک دیا جائے تاکہ اس کی تازگی بھی برقرار رہے اور وہ جراثیم اور مکھیوں سے، میں ایک دنیا کی مثال دینے کی کوشش کر رہی ہوں، محفوظ رہے. تو استغفار کچھ اسی طرح ہے کہ وہ انسان کو اس طرح اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سائے میں لے لیتی ہے انسان کو کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے اپنے آپ کے شر سے بھی، نفس کے شر سے بھی، انسان اور جن کے شر سے بھی، وسوسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے شر سے. یہ مکمل ایک خود سپردگی ہے انسان کی، مومن کی، کہ جب وہ استغفار کرتا ہے تو مکمل طور سے اپنے آپ کو بیرونی، باطنی اور ظاہری طور سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. اور مکمل تسلیم و رضا کی یہ ایک منزل ہے کہ جہاں وہ اللہ سے توبہ اور استغفار طلب کرتا ہے، توفیق طلب کرتا ہے. اور استغفار کی توفیق عطا ہونا بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جس کو عطا فرمائے. بہت خوبصورت بیان تھا، جزاک اللہ خیر اس کے انتخاب کرنے پہ اور اس کو بیان کر. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے بات کر لی ہے. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے. اور خاص طور پہ محمد ممتاز تیمور میرے پیارے بھائی نے جو ایک بہت ہی مفصل بیان دیا، اللہ پاک ان کی زندگی میں ہر قسم کی رہنمائی، خوبصورتی لائے، آزمائشوں کا ڈیرا بھی کبھی نہ ہو ہم ساروں کی زندگی میں. توبہ کا مطلب یہ سمجھیے کہ تاریکی سے واپس آنا ہے، گناہ کی حالت سے، ندامت کی حالت سے اللہ رب العزت کے سامنے ندامت، عاجزی سے گڑ گڑا کے معافی طلب کرنا، اور اس کے پیچھے نیت خاص یہ ہونا کہ یہ دوبارہ نہ ہوگا. اور اس کا فائدے تو خیر میں کیا بیان کروں، مگر مایوسی بھی، اضطرابی کیفیت، دل و دماغ سے دنیاوی پریشانی کو مٹانے کا ایک دروازہ ہے توبہ. سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا اور دعا کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ہر پریشانی سے نجات
اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور رزق کی فراوانی ایسی عطا کرے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے. یہ مسند احمد کی 2234ویں حدیث مبارکہ ہے. اب اس کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ زبان سے توبہ کا لفظ کہنا یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ دل میں ندامت اور پشیمانی اور اس گناہ جس کی وجہ سے آپ خوف خدا سے پیدا ہونے والی شرم کی کیفیت میں کھڑے ہیں اس سے نفرت ہونا. یہی پہلی چیز ہے تصوف کی دنیا میں جس کو باب الابوا کہا جاتا ہے. اور اس دروازے میں یہ باب جب کھل جائے تو پھر دعا کا عمل اور اس کی قبولیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ اگر سورہ توبہ کا کریں ایک احاطہ اور آپ اس کی ایک سمری کریں تو وہ مومنین کو توبہ کرنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. قرآن پاک پورا ہی ہے اعجاز سے بھرا ہوا، اور دل کے ساتھ تلاوت اور آیات پر غور و فکر کرنے کے ذریعے لوگوں کو اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا اور اللہ تعالی رب العزت کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنا، یہ ایک سارا سلسلہ ہے. اب اسی عمل سے جڑی ایک چیز اور ایک لفظ آتا ہے دعا. اب دعا کا مفہوم کیا ہے اس کی مناسبت سے؟ وہ ہے پکارنا. یہ بھی ایک عمل ہے، کسی طلب کے لیے خلوص نیت اور عاجزی سے مانگنا. تصوف میں دعا ایک شکل کی آپ سمجھیے حیثیت رکھتی ہے جو محبت، علم، پاکیزگی اور خدا کا قرب حاصل کرنے کی خواہش پر مبنی ہوتی ہے. اور اس معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں ثابت ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ترمذی شریف کی 2686 اور سنن ابی ماجہ کی 3085 حدیث مبارکہ ہے. اور سورہ بقرہ 186 آیت کے اندر یہ ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اور اسی طرح جامع ترمذی کی 3380 حدیث ہے، اللہ عز و جل کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں. آئیے پھر آج کی رات کی مناسبت سے اور دیگر راتوں کی جو بھی سانسیں جس رات میں جاری ہو ساری ہیں، دن ہو یا رات ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا اپنے پہ لازم کر لیں، استغفار اپنے پہ لازم کر لیں، اور اسی طریقے سے رانائیت اپنی زندگیوں میں بڑھاتے چلے جائیں. بہت شکریہ میر صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آگے بڑھتے ہیں، سعدیہ پروین صاحبہ نے بات کرنی ہے. جی سعدیہ پروین صاحبہ. السلام علیکم، میرا نام سعدیہ پروین قریشی ہے، میں پی ایچ ڈی اسکالر مینجمنٹ سائنسز سے تعلق رکھتی ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ توبہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا ایسا ٹرننگ پوائنٹ آئے، کیا کون سا ایسا لمحہ ہے کہ پتہ چلے کہ کب توبہ قبول ہو گئی ہے؟ پھر جب مجھے ری ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو کیا میرے درجے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف اس ایک توبہ کی طفیل سے بڑھیں گے یا کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی؟ ٹھیک ہے، گناہوں سے تو میں دور ہو گئی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آفٹر ری جوائننگ، اگر ہم ری جوائن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کون کون سے مرحلے ہیں، ٹھیک ہے، جو توبہ ہی کی طفیل میں ہوں یا اس کی ذیل میں ہوں، جو مجھے آگے تک میرے عرفانہ سفر کو آگے تک بڑھائیں؟ تھینک یو سو مچ. وہ مقرر تو نہیں ہے، تو کاشف نور صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ سعدیہ پروین صاحبہ کے سوال کا جواب عطا فرمائیں. جی بارک اللہ فیکم. سعدیہ صاحبہ نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوگی ہے، اور اس توبہ کے بعد پھر استقامت کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں وہ جو بھائی نے حدیث کعب بیان کی ہے، اسے حدیث کعب کہتے ہیں، وہ تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا اور وہ ہو گیا. اب ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے سورہ حشر کے آخر میں اس حوالے سے کلام فرمایا ہے کہ جب حضرت انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ پہ پھر استقامت کو اختیار کرتے ہیں. اب کل قرآن فہمی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس پہ بات کی تھی کہ
کل شاید نہیں کی تھی، اب کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہر لفظ اپنا معنی مختلف لاتا ہے. اس آیت کریمہ میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لاتے ہیں اور عمل الا الذین تابوا پہلے توبہ کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو توبہ کرے وہ آمنوا اور پھر ایمان لائیں، وعملوا الصالحات پھر وہ نیکی کی طرف لوٹ آئیں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب پہلا درجہ اس میں توبہ کا ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے. میں آخر میں اس سے گفتگو 1-2 منٹ کی کروں گا کہ توبہ سے مراد کیا ہے اور اس کے درجے کیا کیا ہیں انشاءاللہ. توبہ کے بعد پھر ایمان استقامت کے معنی بھی ہے کہ اس توبہ پہ قائم رہا جائے. یہ جب توبہ پہ انسان کا قیام ہونے لگ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. توبہ پہ استقامت ہی اس کی قبولیت کی سند ہوتی ہے. اور پھر جب بندہ ریکنیکٹ ہو جاتا ہے اور ریکنیکشن کے بعد جب حضرت انسان کا تعلق دوبارہ سے پیوست ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کے قلب میں جو لطافت پیدا ہوتی ہے اور اس کے عمل میں جو وقار پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کا اندیا اور اظہار ہوتا ہے کہ حضرت انسان اللہ کی رحمت کی طرف مائل ہے اور اس کی رحمت اس کے انسان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. شکریہ جی. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے مزید کچھ گفتگو فرمانی ہے. جی میر صاحب میں بہت شکریہ. اللہ پاک ساروں کے درجات بلند رکھے. ایک بے انتہا خوبصورت بات کی ہے میرے پیارے بھائی کاشف نے. میں اسی کو لے کے ایک چیز بڑھاتا جاتا ہوں کہ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کا کیسے پتہ لگتا ہے. نماز کا جو حکم ہے قرآن پاک میں کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو اگر آپ کی شخصی تبدیلی یہ آ جاتی ہے دینی دنیاوی لحاظ سے کہ آپ کو ایسے کام برے لگنا شروع ہو جائیں اور آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ایک شخص کو کہ اس کی کہیں نہ کہیں قبولیت ہو رہی ہے. کیونکہ جس چیز کا حکم قرآن پاک میں دے دیا گیا ہے وہ ٹھوس ہے، وہ تبدیل نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. جس چیز سے قرآن نے نفی کر دی وہ نفی ہی ہے، اور جس کو قرآن نے مثبت کر دیا، پازیٹیو کر دیا، بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، تو اس کے آگے نہ کوئی سوال بنتا ہے اور نہ سوال اٹھنا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنی ذات میں لطافت محسوس ہونا شروع ہونا، بار بار اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف، اس کے پیارے حبیب کی طرف دل کا مائل ہونا، عبادات میں خشوعی لانا اور اس طریقے سے وضو کے اندر اپنی خوبصورتی پیدا کرنا اور طہارت نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان کرنا اور دل کو کھلا چھوڑ دینا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شخصیت پہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ رونما بھی ہوتی ہیں اور ان کو شامل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میر صاحب. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. آگے بڑھتے ہیں اور یہ آخری سوال ہے، پھر ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم صدارتی خطبہ سنیں گے. عبدالرحیم خان صاحب نے مختصر بات فرمانی ہے. جی عبدالرحیم خان صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مقالہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے تناظر میں کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. قبولیت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. اس میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو انسان کو جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر جو ہے نا ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے اور دل سیاہ سے سیاہ ترین ہوتا جاتا ہے اور عادت اور خصلت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس سے نکلنے میں بہت ہی دشواری ہوتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر انسان بہت طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور وہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، لیکن وہ عادت اور خصلت جو ہے نا وہ وجود سے نہیں نکل رہا. تو سائیکولوجیکل طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جو ہے نا اس سے بڑی دشواری ہوتی ہے.
قبولیت کے لیے ایک چیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس ماحول نے آپ کو آپ کے وجود کو گندا کیا یا آپ سے گناہ کروایا تو وہاں سے آپ رک جائیں. جن دوستوں نے آپ کو اس کی طرف مائل کیا آپ وہاں سے رک جائیں. ایسے اعمال یا ایسے حرکات اور سکنات یا ایسی چیزیں جو آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جس سے آپ کے اندر یہ گناہ کی طاقت پیدا ہوئی تو اس سے آپ رک جائیں. اور ذہن کے اندر ایک ایسا میلان پیدا ہو، ایک ایسی تبدیلی آئے جس سے آپ کو اس سے رکنے میں ایک قوت اور طاقت محسوس ہو کہ اگر آپ نے دوست کو چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے آپ اس گناہ میں مبتلا ہوئے تو آپ نے دوستی چھوڑ دی. وہ جس چیز کو آپ نے اختیار کیا ہوا تھا اس کے ساتھ آپ نے اس سے رفاقت چھوڑ دی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کی طبیعت میں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے نا توبہ اور استغفار اللہ کے دربار میں جا رہی ہے، لیکن عملی طور پر آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اس چیز سے بچنے کے لیے. تو یہ ایک ذرا مزید میں نے کہا میں آپ کے خدمت میں پیش کروں. شکریہ عبدالرحیم خان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کرنی ہے. جی مختصر بالکل کروں گا. امیر صاحب صدارتی خطبے کے بعد ایک تو ساروں کی صحت کے بارے میں ضرور دعا فرمائیے گا. آج سارا کے لیے، سارے جتنا یہاں شامل حال ہیں، ساروں کے بزرگوں کے لیے میں یہ چاہوں گا، میری خواہش بھی ہے کہ ضرور دعا ضرور ہو آج کی رات. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں پروگرام کے اختتام تک پہنچ گیا ہوں اور آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والے محترم جناب علامہ کاشف نور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین. اما بعد اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اولاً تو نہایت لائق تحسین گفتگو تھی جو ہمارے برادر مکرم نے کی، تو وہ موجود نہیں ہے، تو ان کی عدم موجودگی میں ایک بات آپ لوگوں کو بتائے دیتا ہوں. باقی احباب وہ ہوتے تو ان سے تو 3-4 اور چیزیں بھی ذکر کی جاتی، لیکن چلیں ایک ایسی شے جو لازم ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی یحب التوابین. یہ یحب التوابین ہے، تو اس لفظ کی درستگی یہ لازم تھی کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس لیے. دوسرا ان کی گفتگو میں انہوں نے توبۃ النصوحہ کا ذکر کیا، نصوح نامی ایک شخص کا. یہ اسرائیلی روایت ہے اور اسرائیلی روایت بہت حد تک کمزور ہے. علماء نے اس کو نہیں دیا، بلکہ مفسرین کرام جو ہمارے ہیں انہوں نے اس میں 22-23 اقوال ذکر کیے ہیں کہ توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے. اب اس میں لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی اگر میں اس بات کو لے کے آگے بڑھا. 1-2 قول ذکر کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ ہمارا مقصود بھی گفتگو توبہ کے حوالے سے ہے، تو اس لیے اسی موضوع کو یہیں سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے؟ وہ شہد جس کو موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے اصل ناسک یعنی شہد خالص کہتے ہیں. اگر نصوحہ اس سے ماخوذ ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق، ریا اور کاہلی کے آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے. توبۃ النصوحہ نصوح کا دوسرا معنی دیکھیں تو پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا، چاکوں کو رفو کرنا نصاحت الصوب کہلاتا ہے. اگر نصوحہ کا یہ ماخوذ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنی ایمان کا لباس تار تار کر دیا ہے اور اپنے تقوی کے پیرہن میں چاک ڈال دیے ہیں، اور اپنے اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. اب اگر نصوحہ کی اصل نصیحت کو لیا جائے تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں، ایسی توبہ کہ تم
ان نمودار ہونے والی خوشائن تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے گناہگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور وہ بھی اپنی غفلت و عصیاں سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں. یہ تشریح لغوی معنی کے اعتبار سے ہے. زبان نبوت سے ذرا اس کا مفہوم سنیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مت توبۃ النسو، توبۃ النسو کیا ہے اے جان عالم؟ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو توبہ جو گناہ بندے سے سرزد ہو، اس پر نادم اور شرمسار ہو، بارگاہ الہیہ میں معذرت طلب کرے، جس طرح دودھ کھیری میں یا کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو، یہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ سچی توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ 3 چیزیں پھر اس میں جمع نہ ہوں. ایک تو وہ اس گناہ کو ترک کر دے، دوسرا جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، تیسری بات کہ پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک یا اللہ، میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. عرض کیا فرمائیے سچوں کی توبہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے. اب حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی لے لے، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربہ کیا ہے، جس طرح تو نے اپنے نفس کو پہلے بدکاری کیا ہے اب اطاعت الہیہ میں اس کو ہلکا کرے، گلا دے. یہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے، یہ کاملین کی توبہ ہے. توبہ چون باشد پشیما آمدن بردر حق نو مسلمہ آمدن، خدمت اثر گرفتن با نیاز با حقیقت روئے کردن از مجاز. کہ گناہوں پر کبھی ندامت کبھی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ان سے صحت تباہ ہو گئی، مال برباد ہو گیا، عزت خاک میں مل گئی. اگر کوئی شخص ان وجوہات سے اپنے گناہوں پر نادم ہو تو اسے توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ تو اسی وقت ہوگی جب اسے اس بات پر ندامت ہو کہ اس نے اپنے رب کریم کی حکم عدولی کی ہے، اپنے نفس ہمارا کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو توبۃ النصوح یا توبہ کہا جائے گا. توبہ کا پہلا درجہ مغفرت ہے. مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ بخشش، بلکہ توبہ کا مغفرت کا بنیادی مطلب گناہوں پر پردہ ڈال کر لوگوں کی نظروں سے چھپا دینا. جب حضرت انسان عز و نیاز کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پہلی مہربانی ہوتی ہے مغفرت کی. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، کتنے بدکار سیاہکار لوگ ہیں، مگر اللہ رب العزت کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپے ہوئے ہے. ہم اپنی مثال لے لیں، ہم میں 20 نہیں لاکھوں عیب پائے جاتے ہیں، مگر رب کریم ہمارے گناہوں پہ پردہ کیے ہوئے ہے. اور وہ یہ توبہ کا پہلا درجہ، توبہ کی پہلی کیفیت ہے. توبہ کا دوسرا درجہ جو قرآن کریم سے میں نے ذکر کیا تھا الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تکفیر سیئات فرما دیتا ہے. تکفیر سیئات یعنی نام اعمال سے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے. دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، خجالت و ندامت کا احساس شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے. تو پھر بندے پہ یہ دوسری مہربانی ہوتی ہے کہ اس کے حساب، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور 20 حدیث اس کی شاہد عادل ہیں. میں لمبی چوڑی چونکہ گفتگو کے ارادے میں نہیں ہوں، سو اس لیے اس پہ حدیث کے ریفرنسز نہیں دوں گا اور آگے ہم بڑھتے ہیں. تیسرا توبہ کا بالا بلند ترین درجہ ہے، اور وہ کیا
کہ رحمت اگر قبول کرے تو کیا وعید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا. انسان اتنا شرمسار ہو کہ اپنے گناہوں کا عذر بھی نہ کر سکے, اس کی زبان گنگ ہو جائے. جب ندامت کا احساس اس درجے کو پہنچتا ہے تو اس کی شان رحمت کی ایک اور جلوہ ترازی ہوتی ہے, اور وہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب گناہ نہ رہے, نیکی بن جاتے ہیں. جو زندگی بھر کی برائیاں تھیں, جو عیب تھے, وہ عیب نہ رہے, بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, وہ تو نیکیاں بن گئے. خدا کہتا ہے لو میں نے تمہیں نیکیوں میں, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. معذرت, میں نے پہلے بھی کہا یہ شاید سورہ فرقان, ہاں یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں, سورہ حشر کی آیات نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت بندے کو یہ شان عطا کرتا ہے. اب ہم نے ابتدائی گفتگو یہاں سے کی تھی کہ آج شب برات ہے, مختلف نام اس کے, شب رحمت ہے, آج لیلۃ المبارکہ ہے, لیلۃ السک ہے. تو اس میں نے جس بات پہ اپنی گفتگو کو ترک کیا تھا وہ یہ تھی کہ اس ایک رات کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ذہن میں ہونی چاہیے, اور ان پانچوں میں پہلی شے تفریق کل امر حکیم, یعنی اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اکرمہ, یہ عموماً ہمارے آباب اس لفظ کو بھی غلط پروناؤنس کرتے ہیں, اکرمہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے, اور آپ تابعی ہیں, بڑے معروف تابعی ہیں, اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے استاد جب عبداللہ بن عباس ہوں گے جنہیں مفسر اعظم فی الامہ کہا جاتا ہے, تو پھر بھلا ان کا مقابلہ کون کرے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ غلام حضرت اکرمہ, آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سال بھر کے امور لکھ لیے جاتے ہیں. اس سال زندہ رہنے والوں اور فوت ہونے والوں کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا ہے, پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کا فیصلہ کرتا ہے, اور پھر لیلۃ القدر کو ارباب تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے. رسالۃ التبیان ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہے, اس میں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. پھر اس رات کی عبادت کی فضیلت کچھ قدرے زیادہ ہے. جس نے اس رات میں نوافل ادا کیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ملائکہ کو بھیجتا ہے. کچھ ملائکہ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں, اور کچھ ملائکہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں. کچھ ملائکہ دنیا کی آفات سے دور کرتے ہیں, اور کچھ اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں. احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ جس نے اس رات 100 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا, اور ہر نظر کے بدلے میں 70 حاجات پوری فرمائے گا. ان میں سے ادنا درجے کی جو حاجت ہے وہ مغفرت ہے. یہ روح البیان کی روایت ہے. اچھا, اس میں تحدید نہیں ہے, یہ ایک تابعی کا قول ہے, ایک عالم کو قول ہے. آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں, فویہ نہیں کرنا چاہتے, آپ کم پڑھنا چاہتے ہیں زیادہ, جتنی کسی کی توفیق ہے وہ اتنا پڑھ لے. پھر تیسری شے نزول رحمت. اس رات رحمت کا نزول ہوتا ہے. تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اب اللہ کے نزول اجلال سے مراد نزول رحمت ہے. پھر اس رات مغفرت کی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام مومنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے کاہن کے, جادوگر کے, کینہ پرور کے, عادی شرابی کے, والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے شخص کے. یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی ہے. اور پھر آخری اس حوالے سے بات ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر
میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس میں مختلف روایات اور بھی ہیں۔ ثلث یعنی شعبان کی 13ویں شب اپنی امت کی شفاعت کے لیے سوال کیا گیا تو آپ کو اس میں سے ثلث عطا کیا گیا۔ پھر 14ویں کی رات سوال کیا تو آپ کو 2/3 شفاعت عطا کر دی گئی، اور 15ویں شب سوال کرنے پر تمام امت کے لیے شفاعت عطا کر دی گئی۔ یہ حضرت ام المومنین سے روایت ہے، حدیث جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ تو اس رات کے یہ 5 خصائل ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں ہر امر کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اس رات کی عبادت کو خاص فضیلت حاصل ہے، اس رات مغفرت عطا کی جاتی ہے، اس رات میں امت کی مغفرت کی گئی۔ اسی رات میں آب زمزم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال موجود ہیں جو مراکل الفلاح میں موجود ہیں، طبیان میں موجود ہیں، روح البیان میں ہیں، رسالت الطبیان میں ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ وارد نہیں، آپ جیسے چاہیں آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات وظائف اوراد پڑھ سکتے ہیں، آپ نوافل پڑھنا چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ جس رنگ سے رب کو منانا چاہیں وہ رب دینا، آپ اسی رنگ میں اپنے رب کو منا سکتے ہیں، وہ تو مان جانے والا ہے، بس ہمیں منانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے ڈاکٹر یاسر صدی صاحب اور یہ جو ہمارے علماء ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کیے جا رہا ہوں کہ ہم حضرت کعب والی روایت تو بیان کرتے ہیں اور عموماً بیان کی جاتی ہے۔ کسی دن مسلم شریف کھولیے گا اور اس میں اس پوری روایت میں ایک جگہ پہ جملہ معترضہ موجود ہے جس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کے گمان میں کیا آیا اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کن ابا ذر۔ اب یہ جو حصہ ہے اس ایک حصے کو لے کر کے کن اور شان مصطفیٰ پہ کبھی گفتگو کیجئے گا، آپ کو ایک عجیب قسم کا لطف اور سرور آئے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ شکریہ جناب کاشف نور صاحب، ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ نے صدارتی خطبہ عطا فرمایا۔ اب ہمارے ذکر و فکر تصوف پروگرام کے منتظم جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آج کے پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ، اور جیسے ڈاکٹر محمد فریق خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ سارا سید صاحبہ اور دوسرے جو ہمارے بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی فرما دیں۔ محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ پروگرام پھر بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اور آج کی مقدس رات کے حوالے سے اور پھر اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے توبہ کے حوالے سے محمد ممتاز تیمور صاحب نے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی گفتگو فرمائی، اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ علامہ کاشف نور صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز بھی اور اختتام بھی بڑے ہی خوبصورت ایک روحانیت سے بھرپور گفتگو اور دلائل سے مزین گفتگو فرما کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نئی روشنیوں سے جگمگایا ہے آج کی رات کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو اتنا ہی کہوں گا کہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی اور شیطان نے جان کے کیا، تو فرق بس آدمیت میں اور شیطانیت میں یہی ہے کہ آدم علیہ السلام فوراً اقرار پہ آ گئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، تو مان لینا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ آدم کا شیوا ہے، اور اپنی جو گناہ ہے اپنی نافرمانی ہے اس پہ اکڑ جانا یہ شیطانیت ہوتی ہے۔ تو آج کی رات کا پیغام یہی ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمیں آدمیت ہی میں ہی رہنا ہے، اور آدمیت کا شیوا ہے کہ جب بھی بھول ہو جائے کسی بھی انداز کے ساتھ ہو جائے تو بس جھک جانا چاہیے اپنے پروردگار کی طرف۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ان کے کسی مرید نے کہا جی کہ دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ہمیشہ راضی رہتا ہے، بندے تو راضی ہو جا، تو اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جا، تو اس کی بارگاہ میں جھک جا، بس آج جھکنے والی رات ہے۔ تو ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا، آپ سب ماشاءاللہ اس محفل میں جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب
نیک ہیں اور فکری طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ محبت فرماتے ہیں اور عملی طور پہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا فرماتے ہیں۔ تو ہماری اس محفل میں ایک محبت والی رات ہے، اگر کوئی سید کسی کا نسب ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا، اختر سید صاحب بھی موجود ہیں، تو وہ اگر دعا فرمائیں تو ہماری ایک صوفیانہ چاشنی ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارے ڈاکٹر فرید خان صاحب بھی پچھلے دنوں بیمار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی، صحت یاب ہو کر بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ واپس تشریف فرما ہوئے۔ سارا سید صاحبہ کے لیے دعا فرمانی ہے، جتنے بھی ہمارے قلم کارواں کے اور جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بیمار ہیں، سب کے لیے۔ اختر سید صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں آج کی اس بابرکت رات میں، اور پھر پروگرام کو اختتام کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ یا اللہ، اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، خصوصی طور پر سارا سید صاحبہ کے لیے جو دعا کی درخواست کی گئی ہے ان کی خیریابی کے لیے، تو یا اللہ سارا سید صاحبہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ہم اس پہ چلیں، اور دنیا کو بھی اس پہ چلنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔